अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात हो रही है आजकल कुछ सियासी नौइयत के मामलों पर और सियासी मामलों और मसाइल पर। मसाइल की फहरिस्त अब इतनी तवील है कि मुख्तसर वक्त में बात करना बेइंतहा मुश्किल है। बहुत सारे पैगाम बज़रिया सोशल मीडिया मौसूल हो रहे हैं और लोग हर तरह के, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो प्रोग्राम में बातें होती रहीं उसका मकसद महज इतना था कि इस्लाह की जाए। तमाम जो सियासी मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले लोग हैं, गो कि अब नज़रियाती सियासत या नज़रिया रखने वाले लोग नापैद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ख़ुद को ये समझते हैं कि वो नज़रियाती सियासत के ऊपर अमल पैरा हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई, बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई और इसका मकसद सिर्फ़ इतना है कि आपकी इस्लाह की जा सके। बहरहाल बहुत सारे पैगाम मौसूल हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल की निशानदेही भी की जा रही है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ से लेकर गुज़िश्ता प्रोग्राम तक ख़ास तौर पे जो मौशी मामलात हैं और महंगाई के हवाले से बात अपने प्रोग्राम्स में करते रहें और आगे भी माह मुबारक के बाद, क्योंकि महंगाई का सिलसिला तो ख़त्म होने वाला नहीं है, साल हर साल चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा, तो इस हवाले से गुफ्तगू होती रहेगी। इसके साथ साथ जो सतही मसाइल हैं, पीने का साफ़ पानी के हवाले से, रोड नेटवर्क के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, ये मसाइल ताहाल अपनी जगह मौजूद हैं और न सिर्फ ये मसाइल बल्कि अब तो और बहुत सारे दीगर मसाइल हैं, उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया। अब तो नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि आटे के हुसूल के लिए भी लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है और उसके बाद भी उनको सिर्फ मायूसी ही नसीब होती है। तो बहरहाल ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर हम गुफ्तगू करते आए हैं और ख़ास तौर पे एक आम आदमी के मसाइल, सतही मसाइल, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे आज अपने प्रोग्राम के ज़रिए इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएँगे। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं मसूद रहमान अब्बासी साहब, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, हमारे प्रोग्राम्स में आप देखते हैं, आज एक दफ़ा फिर मधु का रखा है, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश मसूद रहमान अब्बासी साहब। दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मलिक यासिर सिकंदर अवान साहब, PPI एक जमात है, पंजाबी पख्तून इत्तेहाद से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी मलिक यासिर अवान साहब। गुफ्तगू का आगाज़ अब्बासी साहब आपके साथ। अब ये जो सतही मसाइल हैं ये हल इस तरह होते हैं, ख्याली है, समझा ही जाता है, जहाँ पे जमहूरियत होती है, जो अवामी और बल्दियाती नुमाइंदे जो होते हैं मसाइल को हल करते हैं, लेकिन यहाँ मामलात इतने ज़्यादा तूल पकड़ जाते हैं कि पूरे के पूरे जो इंतखाबी मरहला है उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाता है और फिर मुख्तलिफ़ मराहिल के अंदर ये इंतखाबात जो हैं उनको मुकम्मल करवाने की कोशिश की गई, जो ताहाल कामयाब नहीं हो सकी। अब सूरत हाल ये कि आने वाले वक्त में 7 मई ग़ालिबन दिन मुकर्रर किया गया है, जो बाकी मानदा नशिस्तें हैं उसके ऊपर इंतखाबात होंगे, तो क्या नताइज की उम्मीद रखते हैं, ये ज़रा फरमाइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल माशाल्लाह, आप हमेशा मसाइल के हवाले से बात उठाते हैं और अच्छी बात है। इलाके के हवाले से या हमारे कराची ज़ाहिर है हमारा एक शहर है, यहाँ पे मसाइल के कम बार है। उसकी वजह यह है कि बल्दियाती निज़ाम शुरू से ही आपको पता है MKM और जमात इस्लामी के पास राम मियार इनके रहे, क्योंकि बल्दियाती मसाइल और बल्दियाती मसाइल इन्होंने कोई उस तरीके से हल नहीं किए जिस तरीके से हल हो। इस बार माशाल्लाह अवाम की भरपूर तादाद ने जो PL पार्टी को मैंडेट दिए, इस वक्त PL पार्टी बल्दियात में पहले नंबर पर जमात बनकर उभरी है और अभी जिस तरीके से 7 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं तो 11 जो बाकी UC थी उसमें इलेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद ज़ाहिर है फिर मेयर की तरफ हम जाएंगे या टाउन चेयरमैन्स की तरफ जाएंगे, तो उसके बाद इख्तियारात भी होंगे, हलफ भी हो जाएगा उसके इलेक्शन, या शायद तो
ہفتے یا 10 دن میں انشاءاللہ اس کے بعد حلف ہو جائے گا. اب جب حلف ہو جائے گا تو یہ ہے کہ پھر وہ کھل کے کام کر سکیں گے, چیئرمین وائس چیئرمین یا کونسلر صاحبان ہیں. ابھی بھی الحمدللہ ہم ظاہر ہے کام تو ہم کر رہے ہیں, ظاہر بطور صوبائی گورنمنٹ ہماری ہے تو ہم اس حساب سے کام الحمدللہ کر رہے ہیں. ہم اپنے جہاں جہاں پر ہمارے لوگ جیتے ہیں وہاں الحمدللہ کام ہو رہے ہیں, جہاں نہیں جیتے وہاں پہ بھی جس طرح سینٹرل کے اندر آپ دیکھیں ڈاکٹر عاصم صاحب ہو گئے, فیضان راوت صاحب ہو گئے, ڈسٹرکٹ میں لیاقت اسکانی صاحب ہو گئے, ڈسٹرکٹ کماڑی میں لیاقت اسکانی صاحب ہو گئے, سید غنی صاحب کا دیکھ لیں, شرجیل میمن صاحب کا آپ ایریا دیکھ لیں. اس کے بعد شرجیل میمن صاحب جس طریقے سے بسز چلا رہے ہیں, یہ عوام کی سہولت کے لیے پیپل پارٹی کوششیں کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی اس حوالے سے کوشش کرتی رہے گی. ملک یاسر صاحب, اب گفتگو آپ نے سنی, ہر شخص پر امید نظر آ رہا ہے, لیکن یہ جو بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ ہے یہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا, اور ساتھ ساتھ جو اس سے جڑے مسائل ہیں اس کے اوپر خیال یہ ہے کہ بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے. آپ کیا اس کے حوالے سے رائے رکھتے ہیں, یہ ذرا فرمائیے گا کہ اس سے نتائج نکل سکتے ہیں, اور پھر جو اگلا مرحلہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ میئر کا انتخاب ہوگا. میرا آپ سے سوال یہ کہ درجن اتھارٹیز, ایڈمنسٹریٹر اور نہ جانے کیا کیا یہاں پر سب موجود ہیں, کمشنر, لیکن اس کے باوجود جو صورتحال شہر کی ہے وہ آپ کے سامنے, اور خاص طور میں جو مہنگائی کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا, جس طرح سے قیمتوں میں اضافہ ہوا, کوئی اتھارٹی یہاں پر نظر نہیں آئی. فرمائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا رائے رکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. یاسر بھائی, رحیم بھائی بھی بات کر رہے تھے, الیکشنز یو سی کے ہو چکے ہوئے, کچھ یوسیاں رہ گئی ہیں. اس کے پہلے رمضان شریف کے اس عشرے میں اعلان تھا کہ الیکشن کروائے جائیں گے, لیکن ان کو اب مزید ڈیلے کر دیا گیا. جی اچھا, یہ بے شک ڈیلے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے تو یہی ہوگا نا, گلی محلوں میں گٹر کے ڈھکن, صفائیاں, اسٹریٹ لائٹس, کوئی پیور بلاکنگ گلیوں کی وہ رکی ہوئی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. بڑے پروجیکٹ تو پیپلز پارٹی ابھی بھی بنا رہی ہے. آپ بھی اسی کراچی شہر میں رہتے ہیں, میں بھی رہتا ہوں. ہمیشہ سے جب بھی آخری ایام ہوتے ہیں حکومتوں کے, یہ ایک ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ آخری ایام میں کچھ نہ کچھ فنڈز ہم پر لگا دیے جاتے ہیں. لیکن ثم الحمدللہ میں پھر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے یہ جو بسز کا سلسلہ شروع کیا. بالکل اس ٹھیک ہے. سے ہمارے اسٹوڈنٹس, اور پھر پیٹرول کی قیمت اتنی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو بائکس پہ آفس آیا جایا کرتے تھے لوگ, جس میں آپ کے کیمرہ مینز ہوں گے, آپ کے کئی اسٹاف ہوں گے, اسی طرح ہر جگہ یہی حال ہے, ان کو ایک اچھی سہولت ملنا شروع ہو گئی ہے, اور اس کے مزید روٹس یہ چلا رہے ہیں. لیکن بہت ہی اچھا ہو جائے کہ جلد سے جلد ٹاؤن اور میئر کے الیکشن ہو جائیں, تاکہ اس شہر کا ایک جو جن کی ڈومین ہے, یعنی میئر کی یا کے ایم سی کراچی میونسپل کمیٹی کی جو ڈومین ہے, اس کے ذریعے پاکستان میں جس طرح آج سے 15-16 سال پہلے, بے شک وہ ایک عامر کا دور تھا. بالکل ٹھیک ہے. میں اس وسعت میں جائے بغیر کہ وہ کیسا تھا اور کیا تھا, لیکن اس دور میں میئر کو بااختیار کیا گیا. بے تحاشا فنڈ, اتنے فنڈ پاکستان میں کراچی کے اندر نہیں لگے جو پرویز مشرف صاحب کے دور میں, مصطفیٰ کمال صاحب, اور سب سے مین نعمت اللہ خان صاحب, اللہ انہیں جوار رحمت کرے, وہ اب ہم میں نہیں رہے. سب سے جو مین کریڈٹ جاتا ہے وہ نعمت اللہ خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک بہترین کام کا آغاز کیا. پرویز مشرف کی گورنمنٹ نے بھی انہیں سپورٹ کی, پھر اسی طرح مصطفیٰ کمال نے بھی کام کیا. اب جو دوسرا آپ کا بات تھی مہنگائی تو یاسر بھائی ایک المیہ ہے نا. اب آپ دیکھیں کتنے شرم کی بات ہے ہمارے لیے, رمضان المبارک کا مہینہ ہو, میری آپ کی بہن, مائیں, بیٹیاں آٹے کی قطاروں میں, کہیں سے ان کو پولیس والا دھکا دے رہا ہے اور دھتکار رہا ہے, کہیں وہ اپنے ہی اس بھیڑ میں گر رہی ہیں, دوپٹہ کا, ہمارے پاس فوٹیجز, بلکہ ہم آنکھوں سے بھی یہ دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو ایک المیہ ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں حتی امکان کے انتہائی مہذب بات کروں, لیکن اس رمضان میں اگر ہماری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کی یہ تذلیل ہو رہی ہے صرف اور صرف 30 کلو آٹے کے لیے نا, تو لعنت ہے ایسی حکمرانی پر کہ آپ اپنی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو عزت سے آٹا تو مہیا کر نہیں سکتے. آپ کیا بات کرتے ہیں انڈیا سے لڑنے کی, دنیا سے لڑنے کی. دنیا ٹیکنالوجی پہ کام کر رہی ہے, آپ سے اب تک یہ نہیں فیصلہ ہوا کہ ہم نے اپنی عوام کو آٹا کس طرح ڈسپلنڈ وے میں دینا ہے. تو یاسر بھائی یہ تو مطلب اتنی تکلیف میں ہوں میں کہ میری جماعت پنجابی پختون اتحاد, چونکہ کراچی کے آج سے جو 4 دہائی قبل حالات بنائے گئے تھے قوم پرستی کے تحت, جو ہمارے اس شہر کو خون آلود کیا گیا تھا,
تو 1997 میں ہمارے قائد سکندر امان نے اس کی بھاگ دوڑ سنبھالی کہ آئندہ کوئی اس لاسانیت کے ذریعے کسی ماں کا بیٹا نہ چھینے. اور ثم الحمدللہ یاسر بھائی جب سے ہمارے قائد ملک سکندر امان نے 1997 سے اس کی بھاگ دوڑ سنبھالی تب سے اب تک ہماری طرف سے کسی قسم کا کوئی فساد برپا نہیں ہوا اور نہ ہی ہم کسی فساد کا حصہ بنے, بلکہ ہمارا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ جو ہمارے لوگ باہر سے آ کے اس کراچی شہر میں آباد ہیں مستقل یا پھر روزی کے لیے عارضی طور پر آتے ہیں, ہم ان کے حقوق کا تحفظ کریں. ان کے ساتھ کہیں بھی انتظامی طور پہ کوئی ناانصافی ہوتی ہے یا وہ کسی ایسے دروازے تک نہیں پہنچ پاتے جہاں ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے, تو ہمارا مرکز ان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کا ساتھ دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یاسر بھائی مہنگائی اور انتظامی جو حالات ہیں, اب آپ دیکھیے کہ میں پھر ایک بار شاید وہ موقع نہیں ہے لیکن ہمارے الیکشنز کو ڈیلے کیسے کرنا ہے اس کے لیے تو کئی اجلاس کابینہ کے ہوئے یاسر بھائی, لیکن 2 درجن سے 3 درجن سے زائد میری اور آپ کی اور اس قوم کی بہن بیٹیاں بزرگ جو پیروں تلے روند کے مار دیے گئے آٹا لینے کے حصول کے لیے, ان کے لیے تو ایک اجلاس نہ ہوا. گھڑی جس پہ خانہ کعبہ شریف کی تصویر تھی, اتنا ہمیں ایموشنل کر کر کے بتایا جاتا رہا درجنوں بار کہ جی گھڑی بیچ دی خانہ کعبہ کی تصویر والی, گھڑی بیچ دی خانہ کعبہ کی تصویر والی. جس خانہ کعبہ کی حرمت کی آپ بات کر کے ہمیں یہ ہمارے احساسات کو جگا رہے ہیں کہ عمران خان سے نفرت کرو کیونکہ اس نے خانہ کعبہ کی گھڑی بیچ دی ہے. او بھائی, خانہ کعبہ کے کو اتنا عظیم بنانے کا جن کے سر رتبہ اللہ کریم نے دیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, انہوں نے تو بہن بیٹیوں کی, مظلوموں کی, مساکین کی ایک حق رکھا ہے ان کا حکمران کے ذمے ہے. کیا کر رہا ہے ہمارا حکمران اس میں؟ بالکل ناکام ہے. آپ دیکھیں نا کتنے مطلب اب تو مجھے اور ڈر لگنے لگ گیا یاسر بھائی, میں آپ کے دیکھنے والوں کو نہیں ڈرا رہا لیکن مجھے اب یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ میاں حضرت محمد نواز شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ جو باہر بیٹھے ہوئے, پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہونے کی بنیاد پہ وہ یہاں سے باہر گئے. کچھ روز قبل وہ کہتے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ نے الیکشنز کے حوالے سے یہی ہٹ دھرمی اور یہی معاملات رکھے تو $500 پہ چلا جائے گا. ایسا ہی مطلب ان کا یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ ہمیں آئین کی پابندی کا حکم دے گی 90 دن میں الیکشنز کا, تو ہم تو بدلے میں آگے سے زور بازو آزمائیں گے اور ہم عمل نہیں کریں گے. جب عمل نہیں کریں گے تو ایک کلیش کا معاملہ ہو جائے گا, افراتفری ہوگی, ایک مطلب خدا نہ خواستہ خانہ جنگی تو اللہ نہ کرے, ہمارے ملک کی ایک مضبوط فوج ہے وہ تو کسی صورت اللہ نہ کرے کبھی ہو, لیکن یہ جو حالات اس وقت بنانا چاہ رہے ہیں اس سے تو انویسٹر کاروباری بھاگے گا اور حالات خراب ہوں گے. تو خدا نہ خواستہ نواز شریف کی یہ بات کہ $500 پہ چلا جائے گا, اگر یہ ہوتا ہے تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ نے بالکل درست کہا کہ واقعتاً ایک غیر ذمہ دارانہ بیان ہو سکتا ہے, لیکن اب حال یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ نظر دوڑائیں, اب خاص طور پہ جو دوسری طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں, یعنی صبح سے لے کے شام تک کہ ملک جو ہے وہ دیوالیہ کی طرف جا چکا ہے مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے, طریقہ واردات بھی آپ کے علم میں ہے. معیشت کے حوالے سے خاص طور پہ جس طرح کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں مختلف گروپس میں, لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ پیسے بینکوں سے نکلوا لیں ورنہ یہ ہو جائے گا ورنہ وہ ہو جائے گا, اگر آپ نے پیسے کہیں پہ انویسٹ کر رکھے ہیں تو آپ نکلوا لیں. یہ بھی تو کوئی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں عدالتی معاملات کے اوپر ہمارے کیونکہ ملک میں بات کرنا, ویسے تو تمام ہی معاملات پر بات کرنا شجر ممنوع ہے, لیکن یہ چند ایک معاملات اور ادارے ایسے ہیں جن کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی. عدالتی فیصلوں کے اوپر کیا کہا جائے, سب کچھ جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے. لیکن اب یہ کہ یہ جو ٹکراؤ ہے چاہے وہ کسی کی بھی طرف سے آئے, اس کے نتائج یہی نکلیں گے جو ہمارے سامنے اس وقت ہو رہا ہے. اب وہ اداروں کے درمیان ہو, پارلیمنٹ کے درمیان ہو, یا اس کے بیچ میں کوئی حائل رکاوٹ اگر ہو, یا کسی تیسری قوت کے آنے کی بات ہو, تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس وقت اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھایا جائے. ہمارے یہاں جو سیاستدانوں کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں جو انتہائی نازک ہیں, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عوام کا معیار زندگی تو اب میرے خیال میں لفظ حذف کر دینا چاہیے. ان کی بقا کا مسئلہ ہے کہ ان کی بقا رہتی ہے نہیں رہتی, اس سے قطع نظر اقتدار کو کس طرح حاصل کرنا ہے, جنگ اس چیز کی جاری ہے.
اور اس میں سارے کے سارے اب شامل ہو گئے اور کوئی بھی اس سے بری الزامہ نہیں ہے. آپ نے ایک کا نام لیا، یقیناً ان کے دفاع میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بات بالکل درست ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے، لیکن پھر دوسری طرف جو بیانات دیے جا رہے ہیں وہ بھی غور طلب ہیں کہ وہ کس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو اس وقت ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی ہے، یہ جو بحرانی کیفیت ہے، بلکہ بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے. یعنی موقع پر صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ واقعتاً ایسا لگتا تھا کہ ملک جو ہے وہ ہاتھوں سے نکل گیا ہے. تاثر یہ دیا گیا، پھر یہ کہ پوری دنیا کے اندر یہ پیغام دیا گیا، وہ یہی ہمارے لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے فالوورز ہیں، ان کے جلسوں میں جلوسوں میں نظر آتے ہیں، ان کے گانوں کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، وہ یہ پیغام دنیا کو دے رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں اگر میں اقتدار پر نہیں ہوں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کے خیال میں سارے ایک برابر نہیں ہیں، جو خود کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سب سے بہت اوپر ہیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایٹمی اثاثے تو بہت دور رہ گئے نا. ہم ابھی بات کر رہے تھے آٹے کی، ہم وہ تو ڈسپلن دے نہیں پا رہے ایٹم کی طرف ہم کیا. لیکن آپ نے جو بات کی کہ پی ٹی آئی کے لوگ ایک مس انفارمیشن پھیلا کر پاکستان کو خدا نخواستہ سری لنکا بنانے کی طرف، تو خواجہ آصف صاحب کا تعلق تو پی ٹی آئی سے نہیں ہے. انہوں نے خود ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری نظر میں تو پاکستان دیوالیہ ہونے نہیں جا رہا، دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے ان کی تقریر. اب پارلیمنٹ کا انہوں نے 1973 کے آئین کی 50ویں سالگرہ منائی. اس میں دیکھیں نا آصف علی زرداری صاحب نے بھی تو گفتگو کی. انہوں نے تو ہوپ دیا، انہوں نے کہا ہم اٹھا سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے. لیکن دوسری طرف جو در حقیقت حکمران جماعت ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہی. یہ بڑا عام سوال ہے. ابھی ذرا عباسی صاحب سے بھی اس بارے میں بات کریں گے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس طرح کی دیکھیں بیانات جو ہے نا حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب دیوالیہ کے اندر کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ بڑی طویل بحث ہے. میں اس کے اوپر تو خیر ابھی آگے چل کے شاید موقع ملے تو ضرور اس کے اوپر بات کروں گا. ایک چیئرمین تھے جو گزشتہ دور میں لگائے گئے تھے، اور وہ جب اپنی کرسی پہ موجود تھے، ظاہر ہے اس وقت تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن جب اس کے بعد وہ اپنی عہدے سے جب انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا، اس کے بعد جو کچھ باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ ریکارڈ پہ اس وقت سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ موجود ہیں. ایف بی آر کے جو چیئرمین تھے، آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. پھر وہ جس طرح کے بیانات وہ دے رہے ہیں اور جس طرح کی وہ منظر کشی کر رہے ہیں حالات کیا کر رہے تھے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ انتہائی بھیانک ہے. سابقہ حکومت کی. جی سابقہ حکومت. جی بالکل. تو بہرحال یہ تو ہر موقع پر ایسا ہوا ہے کہ صورتحال تو اس وقت بھی بہتر نہیں تھی، اور یہ واقعتاً اس وقت بھی دیوالیہ کی ہی صورتحال تھی. ایک بات ایڈ کرتا ہوں قطع کلامی معاف رحیم بھائی سے بھی. لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ وہ میرے بزرگ ایف پی آر کے سابقہ جو چیئرمین تھے یا ڈی جی تھے، جو بھی ان کا عہدہ تھا، کاش کہ وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے ان یونیفارم یہ وہ گفتگو کرتے، باہر نکل کے نہ کرتے. بس بالکل ایسا ہی. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہی ہم ہمیشہ سب سے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنی سیٹ پر ہوتے ہیں اس وقت آپ اندھے ہوئے ہوتے ہیں. بات کیجئے نا، آپ پیچھے تو بات کریں. اور جیسے ہی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو آپ مسجد کی پہلی صفوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کتابیں لکھتے ہیں. اس کا مطلب نئی نوکری کی تلاش ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تو ہمارا بڑا المیہ رہا ہے کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جتنے بھی اہم عہدوں پہ رہنے والے لوگ ہیں جب ریٹائرمنٹ کے بعد کتابیں لکھتے ہیں، سارے کے سارے اداروں کی برائیاں لکھتے ہیں، یا جس جگہ پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ساری دنیا کی برائیاں وہاں ہوتی ہیں. لیکن جب وہ عہدہ چھوڑ دیتے ہیں یا عہدے پر ہوتے ہیں تب نظر آتا ہے. جی اب بھائی صاحب اب یہ فرمائیے کہ یہ بلدیاتی انتخابات کا مرحلہ ہے ابھی، جیسے ملک صاحب نے نشاندہی کی کہ جناب پہلے مرحلہ مکمل ہو جائے پھر اختیارات کی منتقلی ہو جائے. لیکن کیا کریں، اب پاکستان کی تاریخ جو مختصر سی ہے، بہت چھوٹی سی تاریخ ہماری ہے، کوئی 600-800 سال پرانی تاریخ تو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ جمہوری حکومتیں جتنی بھی رہی ہیں یہ شاید ان کے مزاج میں نہیں ہے کہ بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں یا فنڈز ان تک پہنچائے جائیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. اس دفعہ کیا ایسا ہو سکے گا؟ کیونکہ جیسا بھی آصف علی زرداری صاحب کی بات انہوں نے کی کہ ہمیشہ ایک خوف دیتے ہیں، لیکن یہاں بات سمجھنے سے قاصر نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ جو اس شہر کے ساتھ ہو رہا ہے اور ایک زمانے سے ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے. تو کیا اس کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا یا اس کے بارے میں عملاً کچھ نہیں کر سکتے؟ کبھی ایسی بات ہوتی ہے کہ پارٹی کے جو اجلاس ہوں اس میں یہ بات کہی جائے کہ جی نہیں بلدیاتی نمائندوں کو بااختیار کیا جائے یا فنڈز یہاں تک پہنچائے جائیں؟ کبھی ایسا اتفاق ہوا؟ فرمائیے.
دیکھیں یہ بالکل بات چیت بھی ہوتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کام بھی کر رہی ہے. جس طریقے سے آپ کے سامنے ٹوٹل 8 یا 10 مہینے کا پیریڈ ملا محترم جناب مرتضیٰ وہاب صاحب کو, اور 10 مہینے میں جو کام ہوا گزشتہ 10 سال میں نہیں ہو سکا, کیونکہ بلتازی نظام ظاہر ہے MQM کے ہاتھ میں تھا, دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں تھا. تو ایسا کیا کام ویسے ہوا 10 سال میں جو نہیں ہو سکا؟ نہیں دیکھیں اس کے آپ دیکھیں جو خاص طور پہ یونیورسٹی روڈ آپ کے سامنے, اس کے علاوہ گلشن جب آتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں یا سیوک سینٹر سے آگے یہاں یہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں, اس کے علاوہ تمام ایریاز جتنے وہ ویسے مرتضیٰ وہاب کے آنے سے پہلے مکمل ہو چکا ہوا تھا, اور کراچی کی مہنگی ترین سڑک بنائی گئی تھی, 92 کروڑ روپے اس کے اوپر خرچ کیا گیا تھا, جس میں آدھی سڑک جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر بیٹھ گئی تھی. یہ حقیقت ہے. اگر اس کے بعد بھی اگر کچھ ہے, چلے ایک بریک لے لیتا ہوں, بریک کے بعد آپ میری بھی علم میں جو ہے وہ اضافہ کریں, ذرا بتائیں اس حوالے سے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرمائیں, ان سے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. مسعود الرحمان عباسی صاحب تشریف فرمائیں. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے, آپ نے کہا مرتضیٰ وہاب کے دور میں ایسے کام ہوئے جو 10 سال میں ہوئے. جی اچھا, اس کے بعد آپ کے سامنے سندھ گورنمنٹ جب مرتضیٰ وہاب صاحب نے خیر ہر UC وائز آپ کے سامنے کام چلے. ہماری UC میں بھی تقریباً گزشتہ 10-12 سال سے کوئی کام نہیں ہوتا. تقریباً 5.5 کروڑ کا فنڈ خالی ہماری ایک UC میں, اس کی پڑوس والی UC ہے UC 6, اس میں لگا. ہر UC میں تقریباً 8 یونین کونسلیں آتی ہیں ہمارے ٹاؤن میں, 8 کے 8 میں الحمدللہ کام چل رہے ہیں. لیاری روڈ جس پہ آپ کے سامنے کباڑی, ایشیا کی سب سے بڑی جو کباڑی بازار ہے, وہ احتجاج بھی کر رہے تھے. اس کے صدر ہیں زاہد بھائی, وہ بھی ملک زاہد صاحب, وہ بھی احتجاج کرتے رہے, لوگ بھی احتجاج کرتے رہے. ظاہر ہے سٹی گورنمنٹ MQM کی تھی, کام نہیں ہے. وہ روڈ وہاں سے لے کے لی مارکیٹ تک الحمدللہ ایک سائڈ اس کی بن چکی ہے. میرا ناگے سے آگے لیاری تک تو لی مارکیٹ تک کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہاں پہ ہمارے شیرشاہ میں ایک سائڈ بنی ہے. اس کے علاوہ جو بسیز آپ کے سامنے شرجیل نام احمد صاحب نے شروع کی ہیں, وہ آپ کے سامنے چل رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو کرنگی کے اندر کارڈیو ہاسپٹل, جو دنیا کا سب سے بڑا کارڈیو ہاسپٹل بنایا گیا, وہ بھی آپ کے سامنے چل رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے خاص طور پہ سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. گمبٹ کے اندر آپ دیکھ لیں, جو آپ کے جگر کی پیوند کاری کے حوالے سے بہت بڑا ہاسپٹل بنایا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کام کرتی ہے, اور خاص طور پہ چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں, ادی فریال تالپور صاحب ہوں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, ہمارے CM صاحب ہوں, یا ہمارے منسٹر صاحبان لیاقت اسکانی صاحب ہوں, سید غنی صاحب ہوں, وقار مہندی صاحب, XYZ کوئی بھی ہو, الحمدللہ کام کو وہ فوکس رکھ کے رکھے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ جب بلدیہ روڈ پہ آپ جاتے ہیں, یہاں سے لے کے آپ چوکی تک, ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ یہاں گاڑیاں لے جا کے نہیں جا سکتے تھے, لیکن آج الحمدللہ اس کی سندھ گورنمنٹ نے کام کیے ہیں. یہ الگ بات ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں سیاسی, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کام. اب پل آپ دیکھیں کرنگی کے اندر 5 پل بنے, یہاں پہ اپنا انڈر پاسز بنے. یہ سندھ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. الحمدللہ جو پوزیشن نظر آ رہی ہے, جس طریقے سے لوگوں نے اس بلدیات میں ووٹ دے کے پیپل پارٹی کو کراچی کی سب سے بڑی پارٹی ظاہر کیا بلدیات کے حوالے سے, تو انشاءاللہ یہ جو 11 UCیاں رہ گی, اس میں بھی انشاءاللہ جیتیں گے. اور باقی کاموں کے لحاظ سے انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے, اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے, اور ہماری پارٹی قیادت میں بھی انشاءاللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کام کریں گے. تو اس سے پہلے آپ ایک آٹے کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ہو رہا ہے, اس پہ تھوڑی سی میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. کیونکہ دیکھیں بات پتہ ہے کہ یہ تو میں اگر ذاتی طور پہ میری رائے لی جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ انسانیت کی تذلیل ہے. جس طریقے سے خدا کی قسم مائیں بہنیں بیٹیاں جا رہی ہوتی ہیں, بطور سیاسی ورکر جب میں وہ بھی دیکھتا ہوں, بھائی آپ سستا کر دیں, آپ اس میں کمی کر دیں, ریٹ کم کر دیں, کوئی یوٹیلیٹی سٹور بنا دیں, وہاں پہ لوگوں کو سستا دیں. جو اصل قیمت ہے اس کے اوپر فروخت ہونا شروع ہو جائے, دستیاب. یوٹیلیٹی پہ بھی چیز آتی ہے, وہ کہیں اور چلی نہیں, وہی چیز ہے نا, میں وہی کہہ رہا ہوں. اس کو اگر آپ اس پہ فوکس رکھیں اور اس پہ وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم رکھیں, وہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہو, اور وہاں پہ جب کام ہو تو پھر پتہ چلے. اب جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے, یقین کریں کہ ہم اس کو نہ تو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, نہ اس کے لیے کچھ کہہ سکتے ہیں بطور مسلمان اور بطور انسان, کیونکہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے ساتھ تذلیل ہے. اور ظاہر ہے ہمارا ایک اتحاد بھی ہے نون لیگ کے ساتھ, لیکن بات جہاں حق کی آئے گی, ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی یہ سکھایا ہے کہ تختہ دار پر وہ چڑھ گئے, لیکن انہوں نے اصولوں سے سودے بازی نہیں کی اور سچ بات اپنے زبان پر رکھی. ہم بھی الحمدللہ انہی کے پیروکار ہیں, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پیروکار ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری پارٹی کے اندر بھی کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں
جہاں غلطی ہوتی ہے تو الحمدللہ میں اتنا اختیار ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، تو اس پہ الحمدللہ پارٹی قیادت عمل بھی کرتی ہے، اس کو حل بھی سنی کرتی جاتی ہے، بات سنی جاتی ہے۔ ملک صاحب، سیاسی جماعتوں کے پاس عموماً اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ دفاع کرنا جانتے ہیں، لیکن میں اور آپ کیونکہ اسی شہر کے باسی ہیں، یہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ دیکھتے آئے ہیں۔ اب یہ جو بلدیات کے حوالے سے جو کام انہوں نے بتائے ہیں، یقیناً ایک بڑا طویل عرصہ ان کو ہو چکا ہے یہاں پہ حکمرانی کرتے ہوئے، اور شاید اتنی زیادہ حکمرانی کسی اور کے حصے میں ایک صوبے کے اندر نہیں آئی۔ تو یہ جو کام ابھی جس کی انہوں نے بات کی ہے، یقیناً یہ لائق تحسین ہے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے، لیکن آپ کے خیال میں کافی ہیں؟ اور اتنے طویل عرصے حکومت کرنے کے بعد آج جب یہ بات ہو رہی ہے، خیر دیر آیت درست آیت کہ گاڑیاں آ رہی ہیں سڑکوں کے اوپر، لیکن تقریباً 14.5-15 سال گزارنے کے بعد اگر یہ کام ہوا تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہے؟ اس بات کو مان لینا چاہیے کہ یہ جو اپنے حصے کا کام تھا وہ کر گئے ہیں؟ نہیں یاسر بھائی، دیکھیں یقیناً نہیں، کیونکہ میں اس کراچی کا، میری پیدائش اس کراچی شہر سے، روزگار اس کراچی شہر سے، میں ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے میرا، کیونکہ سیاست لوگ فلاح کے لیے کرتے ہیں، پھر ہم اپنے لوگوں کے لیے سیاست کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے ان کا حق لے سکیں۔ تو یقیناً ان 14.5 سال میں صرف دیکھیں سرکار، ریاست ابھی 18ویں ترمیم محترم آصف زرداری صاحب کی مہربانی سے ہوئی نا جی، اور یہ بہت اچھا کام ہوا ہے یاسر بھائی۔ دیکھیں یہ کیوں اچھا کام ہوا، اس حوالے سے ہم جو آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی کھڑے ہیں نا، وہ صرف اس وجہ سے کھڑے کہ کیا تو کسی نے بھی کچھ نہیں ہے پاکستان کے لیے سوائے اس کے کہ آپ چور ہیں میں چور نہیں ہوں، اس نے کہا نہیں آپ چور ہیں میں چور نہیں ہوں۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ایک ایسی آئینی ترمیم کی جس کو 18ویں ترمیم سے ہم جانتے ہیں، جس میں صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی گئی، کہ اس کے آنے کے بعد، اس ترمیم کے پاس ہونے کے بعد کم از کم پاکستان میں یہ تعصب ختم ہو گیا کہ سندھ نہیں کہہ سکتا میرا حق پنجاب کھا گیا، بلوچستان نہیں کہہ سکتا میرا حق وفاق کھا گیا، تو وہ ایک ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب ہم آ جائیں اس بات پہ جو بھائی آپ نے کی، میں اپنی بات سے تھوڑا ہٹ کے بات کر گیا، کہ ہم ان سے مطمئن اس لیے نہیں ہے نا بھائی، صرف بسز نہیں، دیکھیں ریاست صوبائی جب ترمیم ہو گئی، میں نے اس لیے وہ بات کی کہ ترمیم ہو گئی، اب اختیارات آ گئے ڈائریکٹلی سی ایم سید مراد علی شاہ صاحب کے پاس۔ ٹھیک ہے، ان کا کام صرف ٹرانسپورٹ نہیں ہے، صرف 4 10 5 پل بنا دینا کراچی میں، 2 حیدرآباد میں، 1 سکھر میں نہیں ہے۔ دیکھیں آپ یہ بتائیں، آپ نے کون سا بڑا پانی کا پروجیکٹ کراچی، سکھر، حیدرآباد ان بڑے شہروں کے لیے لگایا؟ آپ نے کون سا ایسا نیا نہری نظام ڈیولپ کیا جس سے آپ کئی ہزار ایکڑ زمین مزید زراعت کو مہیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے کون سا ایسا بند باندھا جس سے جو زمینیں زیر آب آتی تھیں، کیلے کا تو باغ سال 2 سال میں ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، کھجور کے باغات تباہ ہو گئے، پانی کھڑا ہونے سے وہ کھجور کے باغات سوکھ گئے، آم کے باغات سوکھ گئے، وہ کسان جس کا وہ باغ سوکھا ہے نا، وہ آنے والے 8 سال اس کو مزید انتظار کرنا پڑتا ہے پودا لگا کے پھل لینے کے لیے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ آ جائیں یہاں کہ پرائیویٹ اسکولوں کی ایک بھرمار ہے، وہ کیوں ہے؟ کہ آپ کا نظام ایجوکیشن کا اچھا نہیں ہے۔ آپ نے ایجوکیشن میں مجھے کیا دیا؟ پھر دیکھیں تو ہر گلی میں ایک کلینک ہے، اور ہر تقریباً ٹاؤن کے اندر 2 سے 3 پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں۔ اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے کارڈیو کی بھائی نے بات کی، میں مانتا ہوں پورا پاکستان، کراچی میں کارڈک پیشنٹس آتے ہیں اور علاج کرا کے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں فری آف کاسٹ بغیر ذات نسل صوبہ پوچھ کے ان کا کام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جے پی ایم سی کے اندر سائبر نائف کا کام وہ اسی سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے، آصف علی زرداری کی قیادت میں کیا ہے۔ گمبٹ کا ایس آئی یو ٹی کے ساتھ کوارڈینیشن میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بھی اسی حکومت نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا ہے آپ نے، لیکن گلی محلوں تک، یو سیز تک، ٹاؤنز تک، ڈسٹرکٹس تک، سٹیز میں اس طرح سے آپ نے بیماریوں کا علاج، ادویات، ڈاکٹرز مہیا ان کو، یو سی یا بھی بلدیات کے کئی جگہ پہ ہاسپٹلس بنے ہوئے، میں خود جس یو سی میں رہتا ہوں اس یو سی کا جو بلدیہ کا ہاسپٹل ہے اس میں میٹرنٹی ہوم تک نہیں ہے، اس میں ڈاکٹر ہی نہیں ہے۔ جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس ابھی ہمیں ہیلپ لینے دیجیے تو ہم کر دیں گے انشاءاللہ۔ چلے، ہم نے کہا آپ ہیلپ لیجیے اور ہم اب آپ کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر ہم انشاءاللہ آپ کی تصاویر بھی لگائیں گے اس بلدیہ کے ہاسپٹل کے باہر کہ آپ اس کو کرنا نہیں، آپ اس کو ہونے نہیں دینا چاہتے، شاید آپ کا پرائیویٹ ہاسپٹلس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا۔ تو صرف بسز نہیں، صرف 2-4 پل نہیں، صرف 15-20 کلومیٹر کی سڑک نہیں، آپ کا سکھر تک کا موٹر وے پینڈنگ پڑا ہوا ہے،
سکھر سے جب ہم ملتان چڑھ جاتے ہیں تو پھر ایک بہترین روٹ ہمیں ملتا ہے. ایسا ہی سکھر کے بعد سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. بہترین تو بھائی دیکھیے اس سے تو نہیں بھاگ سکتی پیپلز پارٹی نا کہ انہوں نے کیا کیا, تو یہ انہیں اس کا تو جواب دینا پڑے گا کہ کیوں نہیں. اور میں یہ ڈیمانڈ کروں گا, دیکھیں اس سے میرا اختلاف ضرور سمجھیں, میری نفرت نہ سمجھیں, میرا تعصب نہ سمجھیں, میں اختلاف آپ کو اپنا سمجھ کے کر رہا ہوں کہ آپ مجھے سہولتیں دیں, میری ضرورت کے مطابق دیں. پھر انڈسٹری بھی تو آپ کا کام ہے نا اٹھانا, تو صوبائی ترامیم کے بعد زون بنانے جی سر, اچھا آپ نے انڈسٹریل زون تو بنا دی ہے, لیکن آپ انہیں بجلی نہیں دے سکتے. آپ نے ہمیں کے الیکٹرک کے آگے باندھ کے ہاتھ پیچھے اور پاؤں نیچے باندھ کے ہمیں کے الیکٹرک کے آگے پھینک دیا ہے آپ نے. ایسا ہی ہے. تو ان چیزوں سے پیپلز پارٹی بھی بری الزماں نہیں ہے, اور اب تو تقریباً سال سے تو بالکل نہیں ہے, کیونکہ اب تو آپ وفاق میں ہیں. اب تو آپ لڑیں, آپ ان سے اپنا حق لیجئے. آپ کے پاس اگر وفاق فنڈ نہیں دیتا تھا تو اب تو آپ کی چیئرز ساتھ لگتی ہیں, اب تو وہ آپ کے محتاج ہیں. آپ ان یہی تو وقت ہے, آپ ان سے فنڈ دیجئے اپنے لیے اور اس کو ہم پر لگائیے خدا را, تاکہ آپ جب 2023 میں آئیں تو آپ اور میں یہ نہ کہہ سکیں کہ 3 دفعہ کی حکمران جماعت آج جب میرے سامنے کھڑی ہے تو اس نے مجھے کیا دیا. ٹھیک ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں اور انہیں بار بار یاد کراتے رہیں گے, انہیں اچھا لگے برا لگے, ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. جی عباس صاحب, اب یہ جو کاموں کی فہرست آپ نے بتائی ہے بالکل اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن یہ جو یو سی کی سطح پر جو کام ہے جو ہونا باقی ہیں وہ بہت طویل عرصہ اس کو ہو چکا ہے, کیسے یہ مکمل ہوگا؟ اور اس دفعہ بھی اگر میئر کا انتخاب ہو جاتا ہے وہ بظاہر بڑا مشکل نظر آ رہا ہے, اور جب تک یہ سارا معاملہ ہوگا پتہ نہیں کہاں ہم کھڑے ہوں گے اگلے سال, تو یہ کیسے ممکن ہوگا یہ ذرا فرمائیے گا. اور پھر یہ کہ جو ابھی اتحاد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو نمبرز ہیں ان کو پورا کر لیا جائے, تو پھر یہ اتحاد کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے. فرمائیں. دیکھیں یہ جو کاموں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ٹوٹل بلدیاتی کام ہے, اور یہ بلدیاتی گورنمنٹ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں رہی ہے. سندھ گورنمنٹ ضرور رہی ہے, سندھ گورنمنٹ رہی, بے نظیر ٹراما سینٹر جیسا ہاسپٹل آپ پورے پاکستان میں نہیں بتا سکتے. آپ اس کے علاوہ ہیلتھ کے حوالے سے جناح کا بھائی نے ماشاءاللہ خود بات کی, جناح میں دیکھ لیں, کارڈیو کے دیکھ لیں, اس کے علاوہ اپنا سول میں آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ. ایس آئی یو ٹی جو سول کے اندر اپنا ایک تو ادیب رضوی صاحب والا ہے, اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کی کوارڈینیشن کے ساتھ ہے. جو آپ کا لیاری میں بنا ہوا ہے اپنا, اس میں لیاری میں بھی بنا ہوا ہے, اور اس میں آپ کا سول میں بھی بنا ہوا ہے, خود سندھ گورنمنٹ اس کو چلا رہی ہے. اس کے حوالے سے وہ بھی آپ دیکھ لیں, کام الحمدللہ کر رہی ہے پیپل پارٹی. اور انشاءاللہ میئر کے حوالے سے میئر پیپل پارٹی کا آ جائے گا. اب یہ 11 یو سی ہیں, اس میں بھی آپ دیکھ لیں, باقی بھی لوگ انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ. اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں چاہے پی ٹی آئی کی ہوں یا جماعت اسلامی کی ہوں, وہ جیت گئی ہیں. تو ہماری تو ان سے بھی بات ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ صوبائی گورنمنٹ پی ایل پارٹی کی فنڈ پی ایل پارٹی دے سکتی ہے, کام پی ایل پارٹی کرا سکتی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کرا سکتا. اگر ہم جماعت کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو جماعت ہمارا کام نہیں کرا پائے گی. اور جماعت کی اتنی سیٹیں ہیں نہیں, ابھی بھی 9 سیٹیں ان کی ہمارے سے کم ہیں. اب 11 یہ آ جاتی تو پوزیشن, یہ 11 نہیں بھی آتی 6-7 ہمارے پاس آ جاتی ہیں, اور 2-3-4 ادھر جاتی ہیں, تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ظاہر ہے اب جماعت کی مجبوری یہ ہے کہ اب ایم کیو ایم کا بائیکاٹ تھا, ایم کیو ایم کا بائیکاٹ نہیں ہوتا تو یہ الحمدللہ ایک الگ ہی پوزیشن نظر آتی. لیکن ہمیشہ پچھلی بار بھی جماعت کا جب میئر آیا, نعمت اللہ خان صاحب ایک اچھے انسان تھے, ان کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب وہ آئے تو وہ بھی تب آئے تھے جب جماعت نے اپنا ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا. آپ کے سامنے کوئی چیئرمین 100 ووٹوں میں بنا تھا, کوئی 150 ووٹوں میں بنا تھا. 100-150 ووٹوں لا کر چیئرمین بنے گا ایک 25,000-27,000 کی آبادی میں, تو وہ کام 100-150 بندہ اس کے ساتھ ہو, وہ کیا کام کرائے گا. ہم انشاءاللہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں, کام کرائیں گے. بھائی کے بالکل گلا جائز ہے جو بات کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں, کام کریں گے بھی. ہم ان چیزوں میں ناراض نہیں ہوتے. کوئی بندہ ظاہر ہے ووٹر ہے, ہمارے سپورٹر ہیں, ہمارے اتحادی ہیں, اور کام کے حوالے سے انشاءاللہ مزید بہتری آنی چاہیے. میں بھی اس چیز کے حق میں ہوں کہ جو کام ہوئے ہیں وہ اتنے اس سے زیادہ ہونے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, اس میں ہماری کمی کوتاہی ضرور ہو سکتی ہے, لیکن نیت میں ہمارے کوئی کھوٹ نہیں ہے, فرق نہیں ہے. کام انشاءاللہ کریں گے. ہاسپٹلس کے حوالے سے, اسکولس کے حوالے سے, ڈاکٹرز کے حوالے سے. دیکھیں بات یہ, ابھی واٹر بورڈ کا ادارہ ہے, اس میں تقریباً 6 سال میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے اپنا ان کے جج بٹھایا ہوا تھا واٹر کمیشن کا انچارج بنا کے, اس کے بعد آپ نے ہینڈ اوور لیا ہوا تھا, اس کے بعد 4 سال اس پہ فیصل واٹر صاحب کو بٹھا کے رکھا. ابھی بھی کچھ افسران ہیں جیسے ہمارے آپ دیکھیں, یہ بھی ایک حنیف بلوچ صاحب ہیں,
اس کی وجہ سے بڑی شکایتیں. کل میری ایم ڈی واٹر بورڈ سے ہی بات ہوئی تھی کہ بھائی ان کو ہٹایا جائے، کیونکہ لوگوں کو یعنی کہ یہ کہ وہ فون اٹھانا بھی وہاں پہ عوام کا گوارہ نہیں کرتے، لوگ جاتے ہیں لوگوں سے نہیں مل رہے ہیں. تو میری ایم ڈی صاحب سے پرسوں ہم لیاقت علی اسکانی صاحب کے گئے، ان کو ہم نے بتایا کہ ان جیسے لوگ ہوتے ہیں یا حنیف بلوچ جیسے لوگ جن کی وجہ سے ادارہ بدنام ہوتا ہے. جب ادارے پہ بدنامی آئے گی آٹومیٹک سندھ گورنمنٹ پہ بدنامی آئے گی. کوئی ایک شخص اگر کام نہیں کر رہا ہوتا تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پورا ہمیں نقصان اس کا سندھ گورنمنٹ کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، چاہے ہیلتھ کے حوالے سے ہو، ایجوکیشن کے حوالے سے ہو. انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں، کام کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، آپ کا بہت شکریہ جناب مسعود الرحمان عباسی صاحب، ملک یاسر سکندر ابان صاحب، دونوں شامل گفتگو رہے. مختصر وقت میں تمام معاملات کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، خاص طور پر بلدیاتی نوعیت کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی، اور ساتھ ساتھ جو سندھ حکومت کا کردار ہے اس حوالے سے بات ہوئی، اور وفاق کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ بھی اس جو نشست ہے اس میں معاملات زیر بحث ہے. جناب اب یہاں پر ایک بریک ہمیں لینی ہوگی، اور بریک کے بعد دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.